अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नौरानियत के मुतल्लक़ गुफ्तगू चल रही थी कि फ़रीक़े मुखालिफ की जानिब से जो दलाइल पेश किए जाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नौरानियत के मुतल्लक़, उनका तज्ज़िया आपके सामने रख रहा था। उनके दलाइल को आगे बढ़ाते हुए एक दलील उनकी जानिब से ये पेश की जाती है अव्वलियत मुहम्मदी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी वो ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम मखलूक़ात से पहले थे। तो तमाम मखलूक़ात से पहले होना ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरानियत पर दलील है। कुरान मजीद की आयत पेश करते हैं सूरत अल-अनाम की, ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं पहला मुसलमान हूँ। कहते हैं जी देखें, सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। तो जब आप सबसे पहले थे तो इससे पता चलता है कि आप नूर थे। पहले नंबर पर बात तो ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पहले होना या किसी भी मखलूक का सबसे पहले होना ये हरगिज़ दलालत नहीं करता कि वो मखलूक नूर है या वो नूरानी मखलूक है। ऐसी तो कोई दलील नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये कुरान मजीद से नाआशनाई की दलील है ये इस्तेदलाल करना, क्योंकि नबी जब ये जुमला बोलता है तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे हुक्म दिया है, इस हुक्म को सबसे पहले मैंने मानना है इस उम्मत के मुकाबले में, क्योंकि सबसे पहले वो हुक्म उस नबी को आता है, वो नबी जो है फिर आगे लोगों को बताता है। तो सबसे पहले वो नबी उस हुक्म की पैरवी करता है। तो इस एतबार से ये कहा जाता है कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ, मैं सबसे पहला मोमिन हूँ। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि सारी मखलूक़ात से पहले मैं मौजूद हूँ, वगरना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी सबसे पहले मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी ये जुमला जो है वो इस्तेमाल किया था। कुरान मजीद ने उसको नकल किया है, फरमाया फलम्मा अफ़ाका काला सुबहानका तुबतु इलैक व अना अव्वलुल मुमिनीन। सूरत अल-अराफ में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से फ़रमाया कि जब कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली का उन्होंने मुतालबा किया, अल्लाह ताला के दीदार का मुतालबा किया, तो अल्लाह ताला ने जब पहाड़ पर तजल्ली डाली तो वो बेहोश हो गए। तो जब उनको होश आई तो उन्होंने क्या कहा, या अल्लाह तू पाक है, मैं तेरी तरफ ही तौबा करता हूँ, व अना अव्वलुल मोमिनीन, और मैं सबसे पहला यकीन करने वाला हूँ। अब अव्वलुल मोमिनीन का लफ्ज़ उन्होंने भी इस्तेमाल किया है। क्या इसका मतलब ये है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सारी मखलूक़ात से पहले थे? मतलब ये है कि जिस चीज़ का मैंने नज़ारा किया है, सबसे पहले मुझे इस बात का यकीन आ गया है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार जो है वो कोई नहीं कर सकता दुनिया के अंदर। तो नबी जब ये जुमला बोलता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी उम्मत के मुकाबले में वो सबसे अव्वल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कुरान मजीद के दूसरे मुकाम पर वजाहत मौजूद है। फरमाया, सूरह ज़ुमर में है, कुल इन्नी उमिरतु अन आबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन। कह दीजिए कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की ही इबादत करूँ, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन, और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला मुसलमान हो जाऊँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये हुक्म दिया गया तो इसको जब अल्लाह ताला ने बयान किया तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर यह बात मौजूद है कि उम्मत के मुकाबले में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहला मुस्लिम होने का कहा गया है। ये नहीं कि आप मखलूक़ात से पहले थे, ये इसका मतलब नहीं है।
بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کی جانب سے ایک دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پیش کی جاتی ہے جو بڑی معروف ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی تخلیق کا سب سے پہلے تذکرہ موجود ہے۔ وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مکمل، اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی تھی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور مشیت ایزدی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھا، اور نہ ہی انسان۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے سے لوح، اور تیسرے سے عرش، پھر چوتھے حصے کو تقسیم کیا 4 حصوں میں۔ تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، اور دوسرے سے کرسی، اور تیسرے سے باقی فرشتے، پھر چوتھے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے سے آسمان بنائے، دوسرے سے زمین، اور تیسرے سے جنت اور دوزخ۔ یہ امام قسطلانی کی کتاب مواہب لدنیہ کے حوالے سے یہ روایت جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور وہاں پر جو اصل کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب امام عبدالرزاق کی کتاب ایک تو مصنف عبدالرزاق ہے اور ایک تفسیر عبدالرزاق ہے۔ اب ان دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت نہیں ملتی تھی، لیکن اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ سن 2005 کے اندر افغانستان کے کسی غار سے ایک الجزء المفقود من مصنف عبدالرزاق کے نام سے ایک مخطوطہ جو ہے بھائیوں نے دریافت کیا، اور اس کو منظر عام پر جو ہے وہ لے آئے کہ جی یہ ہے وہ روایت جو امام عبدالرزاق کی کتاب میں نہیں ملتی تھی۔ ان کا جو گم شدہ حصہ تھا وہ ہمیں افغانستان کے غار سے مل گیا ہے، اور یہ حدیثیں ہیں اس کے اندر، اور اس میں یہ ہماری مطلوبہ روایت بھی موجود ہے۔ یہ 2005 سے پہلے کسی کتاب کے اندر جو کہ امام عبدالرزاق کی ہو اس میں موجود نہیں تھا، نہیں ملتا تھا۔ مخطوطے کو تسلیم کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ کتابوں کے مخطوطے جو ہیں وہ ملتے ہیں، بالکل یہ بات درست ہے، لیکن علمی دنیا کے اندر کسی بھی پرانی کتاب کا مخطوطہ جو ہے وہ اس وقت قابل قبول ہوتا ہے جب اس کے اندر کچھ شرائط پائی جائیں۔ وہ شرائط کیا ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ کیا یہ مخطوطہ جو ہے یہ قابل حجت ہے۔ نمبر 1، مخطوطے کا ناسخ اور کاتب جو ہے وہ ثقہ راوی ہونا چاہیے، پتہ ہو کس نے یہ مخطوطہ لکھا ہے، اور وہ بذات خود ثقہ ہونا چاہیے۔ اگر مخطوطہ لکھنے والے کا ہی علم نہیں ہے، یا علم تو ہے لیکن وہ بذات خود ضعیف راوی ہے، ناقابل حجت ہے، تو اس کا مخطوطہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ناسخ سے لے کر، یعنی جو اس مخطوطے کو لکھ رہا ہے اس سے لے کر جو کتاب کا مصنف ہے اس تک اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ نمبر 3، مخطوطے کا محل وقوع، خط، تاریخ، نسخ پہچاننا اور قدامت کی تحقیق ضروری ہے۔ جو نسخہ پرانا اور قلیل الغلط ہو اسے بعد والے تمام نسخوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اور نمبر 4، اس نسخے کے اوپر علماء کرام اور ائمہ دین کے سماعات موجود ہوں۔ سماعات کا مطلب ہوتا ہے کہ علماء نے، محدثین نے اس مخطوطے کو پڑھا، کسی سے سنا، تو وہ اس پر لکھ دیتے تھے کہ فلاں نے اس کو پڑھا ہے، فلاں نے اس کو سنا ہے، اس کو سماعات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کسی مخطوطے کو پہچاننے کی، نسخہ علماء کے درمیان مشہور ہو۔ نمبر 6، اس بات کا ثبوت ہو کہ یہ مخطوطہ واقعی اسی ناسخ نے لکھا ہے، جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ واقعی ثابت ہو کہ اسی نے لکھا ہے۔ نمبر 7، جس مصنف کا وہ مخطوطہ قرار دیا جا رہا ہے اس سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، یا جو قول وہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کسی صحابی کا یا تابعی کا، اس تک جو ہے اس کی سند صحیح یا حسن ہونی چاہیے۔ نمبر 8، علماء کرام نے اس نسخے کے اوپر
کوئی تان نہ کیا ہو، کوئی جرح نہ کی ہو۔ نمبر 9، اس کتاب کی عبارات اور روایات کا ان کتابوں سے مقارنہ کیا جائے جن میں اس کتاب سے روایت یا نقل موجود ہے۔ تقابل ہونا چاہیے ان کتابوں کے ساتھ جن کتابوں سے روایت جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ جس کتاب کا مخطوطہ ہے اس کتاب کا مصنف بھی بذات خود ثقہ اور صدوق ہونا چاہیے۔ جب ہمارے احباب نے یہ الجزء المفقود من مصنف عبدالرزاق جو ہے وہ عام کیا تو اہل علم نے پھر یہ شرائط ان کے سامنے رکھی بھی کسی بھی مخطوطے کو پہچاننے کا یہ طریقہ کار ہے تو آپ یہ ثابت کریں کہ اس کے اندر یہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں تو ہمیں ماننے کے اندر کوئی عار نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے جواب نہیں دیا گیا، ان شرائط کے مطابق اس کو ثابت نہیں وہ کر سکے۔ مزید یہ کہ اس کا ناسخ جو ہے وہ اسحاق بن عبد الرحمن السلیمانی ہے جو 10ویں صدی ہجری کا آدمی ہے۔ یہ کون ہے، ثقہ ہے، ضعیف ہے، کیسا راوی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ پردہ خفا کے اندر ہے۔ نیز اس راوی سے لے کر اس ناسخ سے لے کر امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ تک کی جو سند ہے وہ بھی مفقود ہے، وہ بھی نہیں پتہ کہ وہ سند کیسی ہے۔ رسم الخط کے ماہرین نے جب اس پر تحقیق کی تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا جو رسم الخط ہے وہ 10ویں ہجری کا نہیں معلوم ہوتا بلکہ دور حاضر کا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اس الجزء المفقود کے اندر جو یہ نور والی روایت پیش کی جاتی ہے، جب اس کو پرانی کتابوں کے اندر پیش کردہ روایت سے تقابل کیا جاتا ہے تو متن کے اندر اختلاف بھی ہمیں ملتا ہے۔ اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حافظ ندیم ظہیر حفظہ اللہ کی مرتب کردہ کتاب جعلی جوز کی کہانی اور علماء ربانی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ساری تحقیق سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ روایت جو ہے من گڑت ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ پہلے تو یہ کسی کتاب کے اندر امام عبدالرزاق کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملتی تھی، اور جو الجزء المفقود کے نام سے ان کا مخطوطہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر لایا گیا ہے، وہ بھی اصولی اعتبار سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ روایت ہرگز ثابت نہیں ہے بلکہ یہ من گڑت روایت ہے۔ اور مزید یہ کہ جو احباب اس روایت کو پیش کر رہے ہیں ایک عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ان کے نزدیک تو خبر واحد جو صحیح السند ہو وہ بھی قابل حجت نہیں ہوتی، تو کیسے یہ روایت پیش کر کے اپنا عقیدہ ثابت کر رہے ہیں جو کہ ضعیف ہی نہیں بلکہ من گڑت اور موضوع روایت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔